अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, मैं मोहम्मद अब्दुल आमिर आपके सामने चंद सवालात जो यूट्यूब पर कमेंट्स किए थे और कई भाई लोग ने फ़ोन पर भी उनके डाउट्स मौलाना साहब से पूछने के लिए किया था। तो उसी सिलसिले में आज मैं और एक मर्तबा आपके सामने Q&A सेशन यानी यूट्यूब के कमेंट्स के रिगार्डिंग हाफिज़ और इमाम जामा मस्जिद मौलाना गनी साहब के साथ हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी उन सब बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो था अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे व्यूज़ भी आए और अच्छे कमेंट्स भी आए। तो उसी में से चंद सवाल आते जो हमारे पार्ट 1 से रिलेटेड और पार्ट 2 से और जो समी मौलाना का बयान था यानी उनके जो क्वेश्चन Q&A सेशन में जो सवाल थे वो सारे सवाल को इकट्ठा कर आपके सामने और एक मरतबा तशरीफ़ लाया हूँ उन सब। जी तो पहला सवाल सैयद जलील साहब ने किया है। जी वो कहते हैं कि ज़कात को ख़ानदान में कोई गरीब हो तो उनको तकसीम कर सकते हैं क्या, यानी तो उसका प्रायोरिटी कैसा है, यानी किसी कौन से लेवल में, यानी गरीबों को पहले दिया जाए या खानदान में जो गरीब है उनको दिया जाए या अड़ोस पड़ोस में महल्ले में है या उनको पहले दिया जाए, उसका प्रायोरिटी कैसा होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। बहुत प्यारा और बेहतरीन सवाल है ये, और इससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ज़कात के ताल्लुक़ से जो सवाल हैं वो भी इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे और इसके ज़रिए से काफ़ी मालूमात भी होंगी। सबसे पहली बात यह है कि ज़कात हम दे रहे हैं तो ये किसको दिया जाए। तो आज के दौर में ज़कात निकालना एक माने में आसान है, लेकिन सही आदमी को, मुस्तहिक जिसे कहते हैं, सही आदमी को ज़कात पहुंचाना आज के ज़माने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब रही बात यह है कि पहले रिश्तेदारों को दिया जाए या जो गरीब हों उन्हें दिया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा 2 पारे में इरशाद फरमाता है, यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकिन व बिनिस सबील। इस आयत का मतलब यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से सहाबा इकराम पूछते थे, या रसूल अल्लाह हम खर्च करें तो पहले किस पर खर्च करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने फरमाया, हबीब आप उनसे कह दें कि जो कुछ तुम खर्च करो पहले तुम अपने माँ बाप पे खर्च करो, फिर उसके बाद अपने करीबी रिश्तेदारों को दो, करीबी रिश्तेदारों के बाद गरीबों मिस्किनों फ़कीरों को दो। तो इस आयत मुबारका की रोशनी में उलमा इकराम मुफ्तियान इज़ाम फरमाते हैं कि ज़कात जब हम निकालें तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे रिश्तेदारों में कोई गरीब है क्या। गरीब रिश्तेदार का पहले ख्याल करें। यूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे भी है, यूँ तो बहुत सारे यतीम खाने भी होते हैं, और यूँ तो बहुत सारे हमारे शहर में, गाँव में, पड़ोस में, महल्ले में गरीब भी होते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे रिश्तेदार हैं और वो गरीब हैं तो पहले उनका हक है। क्यों? इस वास्ते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करो। तो अगर हम अपने ज़कात का माल सबसे पहले उन्हें देते हैं तो एक तो रिश्तेदारी के साथ अच्छा बर्ताव भी हो जाएगा और ज़कात देना भी हो जाएगा और कुरान मजीद पर अमल भी हो जाएगा। अब अगर आपने गरीब रिश्तेदार को पहले दे दिया, उसके बाद भी अगर आपके शहर में, पड़ोस में अगर कोई गरीब है तो पहले आप उनका ख्याल करें। उसके बाद आपके जो दीनी मदरसे हैं और फिर उसके अलावा और भी जो भी मुस्तहिक हजरात हैं उन्हें दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ज़कात निकाल रहे हैं तो हकदार सबसे पहले आपके गरीब रिश्तेदार हैं, पहले उन्हें देना चाहिए। मौलाना साहब इस दौरान और एक सवाल आया था, जो लास्ट टाइम हम ज़कात के ताल्लुकात से बात कर रहे थे, तो जो हमारे पास पैसा इकट्ठा है उस पर ज़कात निकालने के लिए बोले हैं, तो क्या क्यों ना सब ऐसा जिनके पास प्रॉपर्टी है, ज़मीनें हैं मगर नकदी पैसा जमा नहीं हुआ है, सोने के ताल्लुकात से जो बात बताए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो तो मालूम है, तो जो ज़मीन प्रॉपर्टीज़ है 2-3 ज़मीना है या ज़्यादा है, तो क्या ये लोग कैसा ज़कात निकाले उस पर। माशाल्लाह, ये भी आमिर भाई आपका बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले हम ये जान लें कि ज़कात किन चीज़ों पर वाजिब होती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
کہ زکوٰۃ سونے پر فرض ہے، چاندی پر ہے، یا مال پر ہے، یا جو تجارت کا مال ہوتا ہے، تجارت کا جو منافع ہوتا ہے، کاروبار کا جو منافع ہوتا ہے، انکم ہوتا ہے، اگر اس پر 1 سال گزر گیا تو فرض ہے۔ یہ سونا چاندی اور مال کے علاوہ کسی اور چیز پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ اگر 2 گنٹے زمین بھی کیوں نہ ہو، اگر 200 گنٹے بھی زمین کیوں نہ ہو، تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ جب اسلامی حکومت ہوتی تھی، خیر آج ہمارے ملک ہندوستان میں اسلامی حکومت نہ رہی، سیکولرزم حکومت ہے، جمہوری حکومت جسے کہتے ہیں، لیکن جس وقت اسلامی حکومت ہوتی تھی ہر جگہ پر، تو جو زمین پر کھیتی باڑی کی جاتی تھی، تو کھیتی باڑی میں جو فصل کٹتی تھی، جو دھان کٹتی تھی، چاول کی کٹ گئی، گیہوں کی کٹ گئی، اناج کی، تو اس میں کا 10واں حصہ 10% جو ہے وہ اسلامی حکومت کو دینا ہوتا تھا۔ اب خیر اب ہمارے پاس وہ حکومت نہیں ہے، تو زمین پر وہ لازم بھی نہیں، وہ واجب بھی نہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایسے شخص ہیں کہ جن کے زمین پر کھیتی باڑی ہوتی ہے، تو وہ 10% نکال کر غریبوں میں دے سکتے ہیں، ورنہ اگر کسی کے پاس کتنی بھی زمینیں کیوں نہ ہو، 1 گھر چھوڑ کر 4 گھر کیوں نہ ہو، زمین پر گھر پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہاں زمین پر کب ہوتی ہے زکوٰۃ لازم؟ جب آپ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کر رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ کا اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں آپ کو انکم ہوا، پیسہ جو آیا، تو وہ پیسوں پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا، زمین پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر اسی معاملے میں اگر رینٹ پر دیے، گھریں بنا کر رینٹ پر دیے، کرایہ پر دیے، 2-4 گھر ہیں، مکان ہیں، کیا اس پر واجب ہوگا؟ بالکل، یہاں پر دیکھیے زمین الگ چیز ہے، گھر بھی ہے۔ اب جو گھر ہم کرائے پر دے رہے ہیں تو اس سے مال آ رہا ہے اور مال پر زکوٰۃ ہے، تو اگر رینٹ کا جو پیسہ ہے وہ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، سال گزر گیا ہے، تو پھر ہمیں دینا ہوگا۔ جی مصعب حسین صاحب سوال کر رہے ہیں، اگر مزدوری کام کرنے والے ہیں جن کے پاس پیسے اکٹھا نہ ہو، کیا وہ لوگ بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہے یا نہیں دینا؟ جی ماشاءاللہ، یہ بھی ہمارے بھائی نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں تو ہم میں سے کون دے اور کون نہ دے۔ سب سے پہلے کیا ہے، زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ جیسے کہ اس کو ہم ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے سمجھیں کہ روزہ رکھنا کس پر فرض ہے۔ ایک آدمی ہے بہت ہی بیمار ہے، رہ ہی نہیں سکتا روزہ، تو اب اس پر فرض نہیں ہے روزہ۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ اس میں استطاعت ہی نہیں، ایسا بیمار ہے کہ اٹھ بھی نہیں سکتا، تو ایسے پر روزہ نہیں ہے۔ روزہ فرض کس پر ہے؟ تو قرآن مجید کے مطابق جو صحت مند ہو ماشاءاللہ اور جو استطاعت رکھتا ہے اس پر روزہ فرض ہے۔ حج ہر آدمی میں فرض نہیں ہے، جس کے پاس الحمدللہ جا کے آنے تک کا خرچ ہو، پھر اپنے گھر والوں کو بھی رکھے، کچھ زیادہ مطلب جا کر آنے تک جتنے بھی پیسے لگتے ہیں گھر کے خرچوں کے لیے وہ بھی ہو، تو ان پر زکوٰۃ یا ان پر حج فرض ہے۔ اسی طرح سے نماز یہ کن پر فرض ہے؟ جو بالغ ہو گئے ان پر فرض ہے۔ نابالغ جو چھوٹے بچے ہیں 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کی تربیت دینا ہے، لیکن ان پر نماز فرض نہیں ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ ان پر فرض ہے جن کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولے چاندی کے اتنے پیسے 1 سال سے رکھے ہوئے ہوں، تو ان پر زکوٰۃ ہے۔ اب جو بیچارے غریب و مزدور رہتے ہیں، جیسے کہ روز 500 یا 400 روپے کماتے ہیں، ان کے گھر کے خرچوں میں چلے جاتے ہیں، تو پیسہ جمع ہی نہیں ہوتا ہے۔ پیسہ جمع ہو اور 1 سال تک جمع ہو، کتنا جمع ہو؟ اگر کسی کے پاس 1 سال تک 1000 روپے جمع ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس 10,000 روپے جمع ہے 1 سال تک، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ ان پیسوں پر فرض ہے جو پیسے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، تو اتنے پیسوں پر 1 سال گزر جانے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ روز جو بھی کچھ خرچ کے لیے پیسے محنت مزدوری میں آتے ہیں وہ ہمارے گھر کے خرچوں کو، اپنے خرچوں کو ہو جاتے ہیں، تو اسی صورت میں زکوٰۃ ہم پر لازم یا فرض نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک ہمارے ناظرین ہیں سعودی عربیہ سے پوچھ رہے ہیں سوال، صلاۃ الفطر کی نماز کو کیسے ادا کیا جائے؟ وہ انڈیا کے ہیں، تو یہاں پر کچھ الگ انداز سے نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں پر کچھ الگ انداز سے پڑھی جاتی ہے، اس کا ڈفرینس؟ جی ماشاءاللہ، یہ بھی ہمارے سعودی عربیہ سے جو ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے، اصل میں کیا ہے، یہ ایک علمی مسئلہ ہے، یعنی جو شریعت کا
دقیق مسئلہ ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو ایک آسان انداز میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں، یوں تو اسلام میں قرآن، حدیث، اللہ کے رسول سب ایک ہی ہیں، لیکن طریقے الگ الگ ہیں۔ ایک طریقے کا نام امام اعظم کا طریقہ ہے، دوسرے طریقے کا نام امام شافعی کا طریقہ ہے، تیسرے طریقے کا نام امام احمد بن حنبل کا طریقہ ہے، چوتھے طریقے کا نام امام مالک کا طریقہ ہے۔ الحمدللہ یہ چاروں طریقے بھی اپنی جگہ حق پر ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ہندوستان میں، ہمارے اس ملک میں جس طریقے کو ہم فالو کرتے ہیں، فالوورز جو ہیں، جس طریقے کے ہم تابع ہیں، جس پر عمل کرتے ہیں، وہ امام اعظم کا طریقہ ہے۔ امام اعظم کے طریقے کے مطابق وتر کی نماز جو انڈیا میں پڑھتے ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں، 3 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھتے ہیں، تیسری رکعت میں تکبیر کے لیے اللہ اکبر کہہ کر ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ جو سعودی عربیہ میں جو ہے تو وہاں پر امام اعظم کے طریقے کے علاوہ امام شافعی کا طریقہ ماننے والے بہت سارے لوگ ہیں، امام احمد بن حنبل کے ماننے والے بہت سارے لوگ ہیں، تو ان کے طریقے کے مطابق ویسی نماز پڑھی جاتی ہے۔ لہٰذا وہ جو مسلک کے فالوورز ہیں وہ اپنے طریقے پر ویسی نماز پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ وہ بھی اپنی جگہ سے ہیں، اور ہم جو اپنے طریقے پر نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی ہم اپنی جگہ سے ہیں۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ ابھی وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں، تو وہاں پر جس انداز سے مولانا صاحب یا مفتی پڑھا رہے ہیں اس انداز میں وہ پڑھ لے رہے ہیں ان کے پیچھے، کیا ان کی نماز مطلب وہ امام کے ساتھ ویسا پڑھ رہے ہیں، پھر ادھر انڈیا میں آنے کے بعد ادھر وتر کی نماز ایسا ادا کری جا رہی ہے؟ ہاں ماشاءاللہ یہ بھی بہترین سوال ہے۔ شافعی مذہب کے ہیں، وہ امام احمد بن حنبل کے مذہب کے ہیں، تو اس طریقے پر اگر پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر وہ نماز صحیح ہو جائے گی۔ یہاں پر حنفی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ طریقے پر یہ نماز ہو جائے گی ماشاءاللہ۔ کوئی مطلب اس میں کوئی دقت نہیں ہے، جو امام جیسے پڑھا رہے ہیں ان کے پیچھے فالو ہو گئے ان کے پیچھے نماز ویسے ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ، اگر مجھے یہ شک آ رہا ہے کہ وہاں پر جو ہم نے ادا کی تھی اسی انداز میں یہاں پر ادا کریں گے تو انڈیا میں اصل میں کیا ہے، ہم جو ہیں الحمدللہ حنفی مسلک کے فالوورز ہیں جی، اور ہمارے طریقے کے مطابق حنفی جی ہم کون سے ہم حنفی ہیں، امام اعظم کے ماننے والے ہیں، جو انڈیا میں، عراق میں، یعنی ساری دنیا میں جو سب سے زیادہ امام کے فالوورز ہیں وہ امام اعظم ہیں، اور خاص کر ہمارے ہندوستان میں جو طریقہ بہت زیادہ ہے، یعنی جو اسٹیٹ ہے ہمارا تلنگانہ، آندھرا، یہ جتنے بھی لے لیں آپ، یو پی ہو، بہار ہو، اتر پردیش ہو، یہ جتنے بھی ہے وہاں پر حنفی مسلک امام اعظم کے فالوورز زیادہ ہیں۔ جو کیرلا ہے یہاں پر شافعی مذہب کے زیادہ فالوورز ہیں، تو امام اعظم کے طریقے کے مطابق جب ہم یہاں پر ہندوستان میں دیکھیں گے تو یہاں پر حنفی امام ہوں گے، امام اعظم کے ماننے والے کو حنفی کہتے ہیں، تو جب ہم حنفی امام کے پیچھے پڑھیں گے تو اور ہم بھی حنفی ہیں، امام بھی حنفی ہیں، تو ہمیں وہی طریقے کے مطابق پڑھنا ہوگا جو امام اعظم کا طریقہ ہے۔ اب رہی بات وہاں پر امام حنفی صاحب نہیں تھے تو جو ان کا جو طریقہ تھا وہی ہمارا طریقہ ہو، ایسا ہے۔ یعنی اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے کہ 4 طریقے الگ الگ ہونے کے باوجود بھی اسلام ایک ایسا سمندر ہے کہ 4 نہریں جا کر اسی میں مل جاتی ہیں۔ اور رہی بات یہ ہے کہ ہم اگر وہاں پر چلے جائیں تو جب ہمیں وہاں پر ہمارے امام اعظم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے والے شاید ہی کوئی مل جائے، نہیں ملے گا، اور جب ہم یہاں پر آئیں تو شافعی مذہب کے مطابق نہیں ملیں گے، تو وہاں کے مطابق وہاں پر نماز پڑھی جائے، یہاں کے مطابق یہاں پر پڑھی جائے، لیکن جب امام کے پیچھے ہوں تو ویسی نماز پڑھیں۔ لیکن اب الحمدللہ ہم حنفی ہیں تو جب ہم الگ علیحدہ نماز پڑھیں گے تو ہمیں امام اعظم کے طریقے کے مطابق ہی نماز پڑھنا ہوگا۔ اور یہ میرا سوال تھا مصعب، کیا ہر نماز فرض میں رکوع کے بعد دعائے قنوت مطلب دعائے قنوت یا دعا کر سکتے ہیں؟ ہر نماز کے بعد ہر نماز میں دوسرا رکوع ہو یا چوتھا رکوع ہو، جیسے 2 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو دوسرے رکوع کے بعد، یا 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو چوتھے رکوع کے بعد کیا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں یا دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ یہ بھی بہت پیارا سوال ہے۔ اصل میں ہے ایک ہے وتر کی نماز میں قنوت پڑھنا، اللہم انا نستعینک کا دعائے قنوت پڑھنا، یہ تو ہم جانتے ہیں، واجب الوتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا۔ ایک تو دعائے قنوت ہے، اور ایک کیا ہے کہ جب کسی جگہ پر مصیبت آتی ہے، سارے لوگ پریشانی میں گھر جاتے ہیں،
تو وہاں بلاؤں سے حفاظت کے لیے، بلائیں دور ہونے کے لیے، حالات صحیح ہونے کے لیے فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں قنوت نازلہ کہہ کر پڑھتے ہیں، یعنی دوسرے رکعت میں قنوت نازلہ پڑھتے ہیں۔ فجر کی نماز کے علاوہ دیگر اور نمازوں میں ہمارے مذہب حنفی میں یہ قنوت نہیں پڑھا جاتا، لہٰذا جس جگہ پر ایسی کئی بلائیں نازل ہوتی ہیں، پہلے سے بھی یہ رواج ہے، ہم ہمارے بزرگان دین سے بھی سنتے چلے آ رہے ہیں، اس دور سے بھی یہ رواج ہے، بلائیں ہیں، آفتیں ہیں، یا ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے، جیسے کہ کچھ دن پہلے ہمارے ملک کے حالات مسلمانوں کے حق میں ابتر ہو چکے تھے، تو ایسے حالات میں فجر کی دوسری رکعت میں قنوت نازلہ پڑھتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بلائیں دور ہو جائیں، فجر کی نماز میں ہی پڑھیں، دوسری نمازوں میں نہیں پڑھ سکتے۔ تو مطلب یہ جو دعائے قنوت ہے، اللہم انا نستعینک، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی، تو اس کے معنی کیا ہے؟ جو ایکچولی ہم جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ اصل میں کیا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دعائے قنوت کے بارے میں 2-3 روایتیں یا اس سے زیادہ بھی ہوں گی جو ہمارے حضور پڑھا کرتے تھے، جو ہم تک پہنچی، لیکن سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ جو دعا پڑھی جاتی تھی سرکار کے زمانے میں اور صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا، وہ وہی دعائے قنوت ہے جو ہم وتر کی نماز میں ادا کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اور یہ دعائے قنوت کے علاوہ جو اور بھی دعائیں آتی ہیں، جو اور بھی دعائیں ہیں، تو یہ دعائیں بھی دعائے قنوت ہی ہیں، لیکن زیادہ مشہور یہی دعا ہے، اور یہ ہمارے مذہب حنفی میں امام اعظم کے مسلک میں یہی دعا پڑھنی چاہیے۔ اور جو دوسری بھی دعائیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ دعائیں نہیں ہیں یا ان سے نماز نہیں ہوتی، اگر کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی دعا پڑھ لے، جیسے کہ آپ نے فرمایا اللہم اہدنی فی من ہدیت وغیرہ، تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہی دعا پڑھیں جو کہ ہم عام طور پر وتر کی نماز میں پڑھتے ہیں، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا جو مسلک ہے، جو ان کا طریقہ ہے، ایسا ہے کہ کئی ساری حدیثوں کا نچوڑ نکال کر ایک مسئلہ بناتے ہیں۔ امام اعظم کے ایک مسئلے پر عمل کرنے سے کئی مسئلوں پر عمل ہو جاتا ہے، کئی حدیثوں پر، کئی قرآن کی آیتوں پر عمل ہو جاتا ہے، تو لہٰذا ہم وہی دعا قنوت پڑھا کریں جو ہمیں عام طور پر نمازوں میں۔ اگر کوئی ہمارے ایسے بھائی ہیں کہ جنہیں دعائے قنوت نہیں آتا، تو سب سے پہلے وہ دعائے قنوت یاد کر لیں، کیونکہ عام طور پر ہم دیکھیں بہت ساری چیزیں ہم یاد کر لیتے ہیں، یہ تو ہمارے اسلام کا طریقہ ہے، اور الحمدللہ ہم کوشش کریں گے تو جو 2-4 دن میں یاد کر لینا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کو نہیں آتی، مان لیں، فرض کر لیں، تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ایک مرتبہ پڑھ لینے سے بھی دعائے قنوت کا حق ادا ہو جائے گا۔ یوٹیوب کے کامنٹس کے مطابق جو سوال تھے، الحمدللہ مولانا صاحب نے اچھے پیارے انداز میں اس کا جواب دیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں جو نے سوال کیا ہے ان کو ان کے جواب بھی مل گئے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں ہمارے اس یوٹیوب چینل کو اسی طرح آپ دیکھتے رہیے، اور ہم کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر لیں۔ جو نے سبسکرائب نہیں کیا، آپ ایسا لائک کرتے رہیں گے اور ویورشپ، ممبرشپ بڑھاتے رہیں گے، تو الحمدللہ ہم کو بھی ہمت افزائی ہوگی اور بھی زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنانے کے لیے۔ جزاک اللہ، وقت کے لیے اتنا ہے۔